अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 11 मार्च एक नया दिन पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत तश्कील पा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी वफाकी काबीना के नाम सामने आ चुके हैं। इसमें वफाकी वज़रा शामिल हैं, मशीर शामिल हैं और स्टेट मिनिस्टर शामिल हैं। पाकिस्तान में क्या यही काबीना होगी जो पाकिस्तान के निज़ाम उमूर, निज़ाम हुकूमत चलाएगी? 19 लोगों पर मुश्तमिल काबीना होगी या फिर गुज़श्ता दौरे हुकूमत जिसमें 87 से 90 के करीब साइज़ था फेडरल कैबिनेट का और उसके ख़जाने के ऊपर बोझ करार दिया जा रहा था, वो मामला देखने में आएगा। और फिर ये भी सवाल है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो कि कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, क्या वफाकी काबीना के तश्कील में उनका कोई अमल दखल था, उनकी कोई मशावरत थी? क्योंकि बहुत ही अहम महकमा जो कि दाखिला का महकमा है, वो सुनने में आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने हल्फ उठा लिया है, मशीर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, आहद पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तान की सियासत में वो पहले सिविलियन शख्स हैं जिन्होंने दूसरी मरतबा ऐवान सदर के मुकीम होंगे और जो इनका पहला दौरे हुकूमत था, हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान की सियासत वंस अगेन कैसे पलटा खाती है, यही आसिफ अली जरदारी थे। और इनके ख़िलाफ़ रियासत का और रियासती इदारों का एक मुकदमा था कि आसिफ अली जरदारी जो है वो अमरीकी एजेंट हैं और अमरीकी ईमा पर उन्होंने गालिबन पाकिस्तान के मफादात का सौदा कर लिया। चाहे वो फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान फोरम का मामला हो, कैरी लूगर बर्मन लेजिस्लेशन के ज़रिए पाकिस्तान को $7.5 अरब की इमदाद मिलना हो, इन सब के ऊपर शकूक व शुबहात कायम रहे। इसी तरीके से हुसैन हक्कानी साहब जो कि अमेरिका में सफ़ीर थे, उनके मेमो गेट स्कैंडल, मंसूर एजाज का मामला, वो किसके जहन में मौजूद नहीं है? आसिफ अली जरदारी जिनके हवाले से ये कहा गया कि इन्होंने पाकिस्तान में अमरीकी जासूसों का नेटवर्क फैलाने में मदद दी। 900 अमरीकियों को गैर ज़ाब्ते के वीज़े जारी किए गए अबू धाबी से और दुबई से, जो है वो ये वीज़े पाकिस्तान के जारी किए गए। इसी तरीके से रेमन डेविस का वाक़या हो, एबटाबाद रेड हो या सलाला इंसिडेंट, लेकिन वक्त ने साबित किया कि आसिफ अली जरदारी साहब मेड इट बैक टू द प्रेसिडेंसी। और अब ये भी इतलात हैं कि आसिफा भुट्टो जरदारी जो कि उनकी सबसे छोटी बेटी हैं, उनको खातून अव्वल का दर्जा दिया जाएगा। अब इसके अलावा जो है वो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जो ऐवान सदर के जाने वाले मुकीम हैं वो कराची पहुँचे। एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतनी जल्दी मीडिया से बात करेंगे, लेकिन आरिफ अलवी साहब जो है वो कराची पहुँचे और पहुँचते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा अवामी मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। आरिफ अलवी साहब ने क्या मीडिया टॉक की? ज़रा एक तरफ आरिफ अलवी हैं जो कि मुतालबा कर रहे हैं कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, दूसरी तरफ जो नए चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने इस हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का, धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का, साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन और फिर 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि धांधली हुई और धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज हमारा हक है। गुज़श्ता रोज़ जो एहतजाज हुआ उसमें हमने देखा कि सलमान अकरम राजा, हाफिज़ फ़रहत अब्बास, लतीफ़ खोसा साहब, इनको ब्रीफली डिटेन किया गया, गिरफ़्तार किया गया और फिर उनको रात गए शख्सी ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान भर में एहतजाज का सिलसिला बढ़ाना चाहती है, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने अब से चंद रोज़ पहले बहुत ही क्लियर टर्म्स में कहा था कि शी विल बी रूथलेस, कि वो बड़ी बेरहमी से पेश आएंगी अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई। अब पुरअमन एहतजाज आइन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों का हक है, लेकिन उसके हवाले से मरियम नवाज़ साहिबा ये पहले ही डिसाइड कर चुकी हैं कि ये एहतजाज जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए। किन अल्फाज में मरियम नवाज़ साहिबा ने PTI के एहतजाज के मुमकिन एहतजाज के हवाले से कहा था, वो ज़रा सुनिए। तनकीद बराए तनकीद मेरी नज़र में एक हुआ माइंडसेट है कि सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की और ये जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की तो आई विल बी रूथलेस। मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट। मरियम नवाज़ साहिबा बिल्कुल कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है कि धांधली के ऊपर किसी भी किस्म का एहतजाजी मुजाहरे उनको कम से कम पंजाब की हद तक सड़कों पर होते हुए नजर आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
8 فروری تک تو ہم پاپولیرٹی کے سرویز دیکھ رہے تھے، مختلف سیاسی جماعتیں، کون کتنا مقبول ہے، کس کے چانسز ہیں، کون الیکشن جیتے گا، لیکن 8 فروری کے بعد جو گیلپ نے سروے کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ تقریباً 4000 افراد کا یہ سیمپل تھا جن سے مختلف سوالات کیے گئے اور اس کے نتائج بڑے حیران کن ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، ان 3 جماعتوں کے حوالے سے بنیادی طور پر یہ سروے تھا، اور اس سروے کی فائنڈنگز بہت شاکنگ ہیں اور شاید بہت ساری سیاسی جماعتوں کے لیے اپنی جو پارٹی پالیسی ہے، اپنی جو سیاسی بیان بازی ہے، اس کو ریوائز کرنے کے لیے بھی ایک میسج ہے۔ اس سروے کی فائنڈنگز یہ بتاتے ہیں کہ جو پختہ عمر کے لوگ ہیں ان کی سیاسی وابستگی زیادہ تر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، جبکہ جو ینگسٹرز ہیں ان میں رجحان پاکستان تحریک انصاف کی طرف زیادہ ہے، اور بڑے مارجن سے مقابلے میں اگر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو مقابلتاً پاکستان تحریک انصاف ینگسٹرز کی چوائس ہے۔ لیکن پھر جب آپ تعلیمی اعتبار سے ووٹرز کی پریفرنس دیکھتے ہیں، ان کی ترجیحات دیکھتے ہیں، تو مڈل پاس اور ناخواندہ طبقے کی جو سب سے پہلی چوائس ہے وہ مسلم لیگ نواز، اس کے بعد پیپلز پارٹی اور سب سے آخر میں تحریک انصاف، جبکہ ہائی سکول اور پھر جیسے ہی گریجویشن کا لیول کراس کرتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف پہلی چوائس بن جاتی ہے ان نوجوانوں کی جو پڑھے لکھے ہیں۔ تو ایسا کیا ہے؟ کیا تعلیمی نظام کا کوئی پرابلم ہے کہ پاکستان کی یہ سیاسی جماعتیں جو کہتی ہیں کہ ہم زیادہ سلجھی ہوئی سیاست کر رہی ہیں، اس کے باوجود ان کا میسج عوام میں خاص طور پر نوجوانوں میں اس طریقے سے پذیرائی نہیں پا رہا؟ ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، مجھے احمد اویس صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں، جبکہ علی گوہر بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے MNA ہیں، وہ مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ اسکائپ کے اوپر سوئچ کر جائیں گے۔ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ احمد اویس صاحب سے میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی جماعت نے یہ کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، اور CM پنجاب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ شی ول بی روتھلیس۔ احمد اویس صاحب، میسج تو آپ کو مل گیا، احتجاج کریں گے، نہیں کریں گے، ایسے ہی چلے گا یا کسی اور طرح چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مریم نواز صاحبہ نے جو چیف منسٹر ہیں اس وقت پنجاب کی، اپنے یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان اندر سے کمزور اور بزدل ہوتا ہے اور خوف ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا، تو وہ یہ انداز اپناتا ہے کہ میں روتھلیس، اب کہا جاتا ہے ان کے متعلق، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں MA انگلش لٹریچر ہوں، لیکن سلیکشن آف ورڈ سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس میں بھی ایک مبالغہ آمیزی ہے، کیونکہ روتھلیس کا لفظ جو ہے ایک پولیٹکس میں استعمال کرنا، اور پھر پاکستانی عوام کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے تحت پروٹیسٹ جو ہے وہ جائز ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے پروٹیسٹ کرنا، اس کے متعلق روتھلیس کا لفظ استعمال کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک نہ آئین کی کوئی اہمیت ہے، نہ رول آف لا کی کوئی اہمیت ہے، اور وہ ایک ڈیسپوٹک ایٹیٹیوڈ ہے ان کا، اور یہ ڈیسپوٹک ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ انہوں نے ہائر کیا ہوا لگتا ہے کہیں سے، اور یہ زبان استعمال جو وہ کر رہی ہیں، اس سے نہ تو ہمارے وہ اوپر خوف طاری ہوگا PTI کے ورکرز کے اوپر اور لیڈرشپ کے اوپر، اور نہ ہی وہ احتجاج سے پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ یہ احتجاج جائز ہے، مورلی کریکٹ ہے، لیگلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی ہم آن دی رائٹ سائڈ ہیں، کیونکہ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کر کے مینڈیٹ کو اور اس کے اوپر یہ روتھلیس کے لفظ کر کے ہمیں ڈرانے کی کوشش کریں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ PTI کے ورکرز اور ان کی لیڈرشپ جو ہے اس سے خوفزدہ ہوں گے۔ ہم ہر قسم کے معاملات کو نپٹنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جائز مورلی اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ہمارا یہ حق ہے اور وہ استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا میسج یہ ہے کہ آپ کا جو احتجاج ہے وہ پنجاب خیبر پختونخوا تک محدود نہیں ہوگا جہاں پہ آپ کی حکومت ہے، بلکہ پنجاب وڈ بی دی بیٹل گراؤنڈ۔ اٹ ول بی، کیونکہ پنجاب میں سب سے زیادہ ریگنگ تو پنجاب میں کی گئی ہے، اور یہ خود جو بیٹھی ہوئی ہیں مریم نواز اور ان کے والد محترم نواز شریف، شہباز شریف، یہ تمام جو ہیں اسٹولن مینڈیٹ کے اوپر اوت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مورلی بھی ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ کس میں آپ کو
یہ مرتکب کر رہے ہیں. لیکن آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ آپ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, ریلیونٹ فورمز بھی موجود ہیں, کہ پہلے وہاں پر سیٹل ڈاؤن ہو جائے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہاں پر آپ کی سنوائی نہیں ہوئی اور آپ کو وہاں سے جسٹس نہیں ملا, دین از دا ٹائم کہ جس وقت آپ یہ راستہ اختیار کریں جو آپ آج کہہ رہے ہیں. دیکھیے 1 مہینے سے تو اوپر گزر گیا ہے نا. صحیح. ابھی تک کیا سٹیپ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی سٹیپ لیا؟ ابھی تک کوئی سٹیپ نہیں لیا. ٹھیک ہے احمد ویس صاحب, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. کنڈی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی آئین, انسانی حقوق, ان تمام معاملات پہ ظاہر ہے کہ وہ کرتی ہے. احتجاج جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستانیوں کا حق ہے, پرامن احتجاج. نو بڈی از ہیئر ٹو ایڈوکیٹ کہ اس کی وکالت کرے کہ کوئی قانون ہاتھ میں لے, جلاؤ گھیراؤ کرے, سڑکیں بلاک کرے, دیگر لوگوں کے لیے بندش پیدا کرے. لیکن آپ جس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کی سپورٹ جو ہے وہ صرف مرکز میں نہیں ہے, پنجاب کی حکومت کو بھی آپ نے سپورٹ کیا ہے. آپ کا کیا مشورہ ہے مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف اور ان کی حکومت سے کہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ چاہ رہی ہیں کہ نمٹا جائے ویسے ہی, یا پھر تھوڑا سا سافٹ ہونا چاہیے پاکستانیوں کو کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, احتجاج کرنا ہر کسی کا ایک جمہوری حق ہے. اپوزیشن نے ابھی احتجاجی کال دی ہے اور احتجاج کر رہے ہیں, اور ایک طرح ان کا ہمیشہ یہ رہا ہے, چلو ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن پرامن احتجاج جو ہے وہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری حق ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو اس سے نپٹا جائے گا. یہ نہیں ہوگا اس دفعہ کہ آپ جتنے بھی توڑ پھوڑ کریں, آپ سرکاری عملہ کو نقصان پہنچائیں, چیزیں کریں, پرائیویٹ لوگوں کی عملہ کو نقصان پہنچے, اور آپ کو جو ہے کہا جائے کہ نہیں آپ نے اچھا کام کیا ہے, اور آپ کچھ نہیں کہا جائے گا. ان کی جماعت کا موقف یہ ہے کہ جب آپ ان کے دور حکومت میں احتجاج کے لیے باہر نکلے, مولانا لے کر آئے دھرنا, آپ لوگوں نے لانگ مارچ نکالا, نون لیگ نے نکالا, وہ کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا, کوئی تشدد نہیں ہوا, کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی, کوئی کنٹینر نہیں لگے, تو رول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے لیے ہم نے رکھا تھا تو ہمارے لیے بھی آپ وہی رکھے نا. دیکھیں, ہم نے کراچی سے پیپلز پارٹی نے ایک لانگ مارچ کیا تھا اسلام آباد تک. آپ مجھے بتا دیں کہ راستے میں کوئی توڑ پھوڑ ہوئی, کسی نے کوئی شکایت کی, ایک گملہ ٹوٹا ہو, روکا نہیں گیا نا. وہ کہتے ہیں کہ روکا نہیں گیا اس لیے نہیں ہوا. نہیں, ایک رکے تھے. پنجاب میں جب میٹرو ہوئے تھے, میں خود اس کا, میں کراچی سے لے کے اسلام آباد تک اسی ٹرک میں تھا جس میں چیئرمین صاحب تھے. پنجاب میں ایک چیز ہوئی تھی جب ہم انٹر ہوئے, جب ہم نے سندھ سے پنجاب میں انٹر کیا تو یہ چیز ہوئی تھی, لیکن ہم نے کسی چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچا. ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے اویس صاحب وغیرہ کی پارٹی کا کہ انہوں نے ہمیشہ اس قسم کی توڑ پھوڑ کی ہے, چیزیں کی ہیں. اسلام آباد میں جب ریسنٹلی, تو میں نہیں کہوں گا جب کچھ عرصہ پہلے چیزیں ہوئی تھیں, کب کیا کچھ نہیں ہوا. ان کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ اگر پرامن کرتے ہیں, بالکل کریں, آپ کا جمہوری حق ہے, آپ احتجاج کرتے رہیں. صحیح. آپ کریں 5 سال احتجاج کرتے رہیں, آپ کا جمہوری حق ہے, پھر 5 سال بعد الیکشن لڑیں. صحیح. اچھا علی گوہر بلوچ صاحب, میں سروے کی طرف آتا ہوں. جو گیلپ کا سروے سامنے آیا ہے, اس میں تعلیمی قابلیت کا ووٹنگ ترجیحات پر اثر, ایک پیراگراف ہے, آئی ہوپ کہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, کہ ہائی اسکول یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ ووٹرز میں تحریک انصاف زیادہ مقبول نظر آئی, جبکہ ناخواندہ اور مڈل پاس ووٹرز کی زیادہ حمایت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ملی. اس کے مطابق جو رزلٹس آ رہے ہیں تو بڑے حیران کن ہیں. تو آپ کی جماعت جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا نوجوان ہیں, ان کو اٹریکٹ کیوں نہیں کر پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, صورتحال یہ ہے کہ جو جن سرویز کی آپ بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ہمارے الیکشن کے ریزلٹس آ چکے ہیں تو اس کے بعد تو سب سے بڑا سروے تو ان الیکشن کے مسائل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ وقت تھا جب ان کے خلاف ابھی عدم اعتماد نہیں آیا تھا, تو 14 ضمنی انتخابات ہوئے تھے. 14 میں سے 13 انتخابات جو تھے وہ عمران احمد نیازی صاحب کی پارٹی میں ہارے. اور ظاہر ہے اگر اتنی پاپولیرٹی تھی تو وہ اس وقت کدھر گیا. ہاں, ظاہر ہے کہ جس وقت عدم اعتماد ہوا اس کے بعد گورنمنٹ آئی, لوگوں کی توقعات پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں, ظاہر ہے نوجوانوں کی بھی ہے, مہنگائی ہے, دیگر مسائل ہیں, یہ ایک حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو جو اس سے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ جو بھی بنتی ہے اس سے کچھ نہ کچھ ریئیکشن ہوتا ہے عوام کا. لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نہج تک, ان حالات تک پاکستان کو کس نے پہنچایا؟ یہ وہی لوگ تھے جو 2018 کے انتخابات میں آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے ووٹ چوری کر کے پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے تھے, اور انہوں نے پاکستان کی سیاست میں نہ صرف انتشار پھیلایا بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی تباہ و برباد. اور ظاہر ہے اس کے بعد جب تھوڑے وقت کے لیے, 1 سال کے لیے
ہماری اتحادی حکومت بنی صوبوں میں تو ویسے بھی نگران حکومتیں کام کر رہی تھی، اور وہ بھی انہوں نے انتشار پھیلانے کے لیے اسمبلیاں ڈیوالو کی تھی، حالانکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی نہیں کرتے تھے. تو اس کے بعد اس کے ظاہر ہے کہ اس کے بعد الیکشن آئے تو کچھ لوگوں کی ناراضگیوں کا سامنا ہماری پارٹیز نے بھی کیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو جاتی دفعہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں پاکستان میں مائنز دکھا کے جا رہا ہوں، بارودی سرنگیں دکھا کے. بلوچ صاحب آئی ہوپ کہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا انٹرنیشنل میڈیا، خاص طور پر انڈین میڈیا جو چیزیں رپورٹ کر رہا ہے ایچیسن کالج کے حوالے سے، کہ پہلے مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ انویٹیشن گیا، اس رپورٹ کے مطابق بعد میں ان کو معذرت کی گئی، ان کو یہ کہا گیا کہ سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا، اور پھر اس ایونٹ میں مریم نواز صاحبہ ایونچولی انہوں نے شرکت نہیں کی، لیکن جو سٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، ان کے نعرے، آئی ہوپ کہ وہ ویڈیوز جو وائرل ہیں سوشل میڈیا پر آپ کی نظر سے گزری ہوں گی. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جماعت کے لیے یہ کورس کریکشن کا بہتر ٹائم ہے؟ مریم نواز صاحبہ کی حکومت بنے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے، اور ابھی سے جو تنقید کا سامنا ہے پنجاب حکومت کو، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایک مرتبہ بیٹھ کر اپنی پالیسی کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے انڈین میڈیا کا حوالہ دیا ہے، اور انڈین میڈیا جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے، اور ظاہر ہے اس سے تو مجھے اور زیادہ کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ اگر انڈیا کا میڈیا یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں صرف پی ٹی آئی کی نہیں نکل رہی مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کی وجہ سے، انڈیا کی بھی چیزیں نکل رہی ہیں، کیونکہ وہ ہمارا وہ مخالف ملک ہے، خاص طور پر وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں، کہ جو پاکستان میں جب بھی پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، بہتری کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، تو ان کی اور پی ٹی آئی والوں کی چیزیں نکلتی ہیں. بالخصوص جب پی ایم ایل لینڈ ڈلیور کرنا شروع کرتی ہے، جس طرح سے 13 میں بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے، لیکن نواز شریف صاحب کی زیر قیادت پاکستان نے ترقی کی، مہنگائی کی ریشو کم کی، کھادیں سستی کی، بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے، سی پیک جیسے پروجیکٹ آئے. یہ لوگ کدھر دکھائی دیتے ہیں جو کہتے تھے کہ اتنے لاکھ گھر بنا دیں گے، اتنے ارب کی باتیں انویسٹمنٹ آ جائے گی، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کھوکھلے نعروں ہنگامہ آ رہا ہے، پاکستان کو دلا دو، لاک ڈاؤن کر دو، اور چائنا کے صدر کو نہ آنے دو، وہاں پر رکھنے ڈالے، دھرنے دیے، قومی اسمبلی کے بزرگ اور سپریم کورٹ کے قبریں کھودی، اپنا پی ٹی وی پر حملہ کیا. پھر 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ تو ان کے لیے ایک وہ آئینہ ہے جس کو یہ پوری زندگی، جس میں جب بھی یہ شیشے کے آگے کھڑے ہوں گے، سیاست کے شیشے کے آگے، ان کو وہ آئینہ نظر آتا رہے گا تا قیامت، کہ انہوں نے پاکستان دشمنی میں شہداء کی یادگاروں کو توڑا، شہداء کے مجسموں کو توڑا، اس ریڈیو اسٹیشن کو بھی نہیں بخشا جہاں سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا. اور صحیح. اچھا بلوچ صاحب مجھے بریک لینی ہے. بہرحال اس کے اوپر پنجاب حکومت کو، اور ایک لمبی چوڑی ٹیم ہے وہاں پر جو میڈیا کو دیکھ رہی ہے، معاملہ دیکھ رہی ہے، ان سے رابطہ بھی کیا گیا کہ آپ کوئی جواب دے دیں. انہوں نے اس کے اوپر جواب دینے کی زحمت نہیں کی. میرا خیال ہے اسی وجہ سے یہ اتنی زیادہ اس کے اوپر گفت و شنید ہو رہی ہے، اور ایک کنٹروورسی بہرحال بنی ہوئی ہے. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا جو یہ اتحاد ہے، یہ کتنا دیر پا ہوگا اور یہ کیا مزید کوئی اشکال اختیار کرے گا. بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.